अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरा गुमान था कि बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है बड़े अरसे बाद बादल बरसे हैं, बारिश हुई है, ठंडक भी है। बहुत से लोग जो हैं कोई रिक्शे पे आता है, कोई बाइक पे आता है, थोड़ी मुश्किलात होती हैं, मगर आप लोगों का जज्बा हैरान कुन है कि माशाअल्लाह उसके बावजूद काफ़ी तादाद में लोग आ गए हैं। हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं। गौर तो करते हैं, सोचते तो हैं कि ये मेरी इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल हुई है या नहीं हुई, इन्हें कबूलियत की सनद हासिल हुई है या नहीं हुई। लोगों से कहते हैं कि दुआ करो मेरी नमाज कबूल हो जाए, मेरा रोज़ा कबूल हो जाए, मेरा हज कबूल हो जाए। इसकी ज़रूरत है? अल्लाह ने एक कमाल किया कि जितने फ़राइज़ आप पर लागू किए उनके नताइज भी दर्ज कर दिए। कुरान हकीम में उनके नताइज दर्ज हैं। ये ऐसे ही है जैसे वो लोग जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम करते रहे हैं या ऐसे अदारों में काम करते रहे हैं जहाँ दाखिले के लिए कार्ड इस्तेमाल होता है कि वो कार्ड मशीन में देते हैं तो मशीन पे आ जाता है कि ये शख्स 8 बजे इस फैक्ट्री में एंटर हुआ। और जब वहाँ से छुट्टी करता है तो 4 बजे फिर कार्ड पंच करता है और मशीन बताती है कि 4 बजे तक इसने ड्यूटी की और ये चला गया। यानी कि उसका कार्ड पंच हो जाता है उसकी ड्यूटी आवर्स का, जिससे उसकी तनख्वाह बननी है। तो मेरी इस गुफ्तगू का जो मौजू है वो है पंचिंग कार्ड आपके अपने हाथ में है। पंचिंग कार्ड अपने अमाल का आपके अपने हाथ में है। ना किसी से नमाजों की और रोज़े की और ज़कात की दुआ कराने की ज़रूरत है, ना किसी को इल्तिजा करने की ज़रूरत है। कुरान हकीम ने नताइज आपके हाथ में दे दिए हैं। नमाज के बारे में परवरदिगार ने फरमाया कि नमाज तुम पे इसलिए लागू की गई कि ये तुम्हें फोश व मुनकर से रोकती है। अब नमाज पढ़े जा रहे हैं, सजदा किए जा रहे हैं, दिन रात बाजमात भी पढ़ते हैं, अकेले में भी पढ़ते हैं, नफिल भी पढ़ रहे हैं, सुन्नतें भी पढ़ रहे हैं, माथे पे मेहराब भी सज गया है, मगर ये पता है कि कबूल हुई या नहीं हुई? किसी से पूछने से पता लगेगा? कुरान ने कह दिया कि नमाज फोश व मुनकर से रोकती है। जो फवाहिश से और मुनकर से बच गया उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ रजिस्टर हो गई, लिखी गई, कबूल हो गई, सनद मिल गई। फवाहिश क्या है? बेहयाई की गुफ्तगू, गाली गलोच, झगड़ालू बात, तंज व तशरीह, इल्जामात, मोतरद होना, किसी गंदी गुफ्तगू इस्तेमाल करना, गाली गलोच करना, जिस्म को नंगा करना, सतर को खोलना, या किसी से झगड़ा करना, फसाद करना, ये फवाहिश है। ऐसे काम, मिलावट करना, ग़ीबत करना। और मुनकरात क्या है? मुनकरात उसको कहते हैं जिस जिस चीज से परवरदिगार आलम ने आपको रोक दिया वो मुनकरात में आती है। अल्लाह के कुरान हकीम में और उसके रसूल के ज़रिए 2 किस्म के अहकामात मिलते हैं। वो जो कुछ करने के लिए हैं कि आपको ये काम करना है, और वो जो कुछ ना करने के लिए हैं। जिनको ना करने के लिए परवरदिगार ने हुक्म किया उनका करना मुनकरात में आता है। अब हमने अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है
اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے چیک کرنا ہے کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں، ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کے نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پہ منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں یزکی کرنا، پاک کرنا۔ دو معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی فربہ کرنے میں بھی ہے، یزکی پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے تو میرا روزے کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ ہو جائے گا؟ جی، تو مجھے پہلے حرام کی راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، جب کھانا کھا کے باہر نکلے تو انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں کیا کر دی؟ کیوں؟ نوالہ حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کملی والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ اڑے۔ تو زکوٰۃ کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہوگا۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچو، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال مزکی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نتھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کی گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھوں، سننا ہے تو ٹھیک بات کو سنوں، سونگنا ہے تو صحیح چیز کو سونگوں، بولنا ہے تو صحیح بات کروں، کھانا ہے تو صحیح چیز کھاؤں، پکڑنا ہے تو صحیح چیز سے پکڑوں۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو پھر آپ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتے روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کی مال سے افطاری کر رہے ہیں، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے
کہ یہ مال کہاں سے آیا. اور تقویٰ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے. ظاہر ہے تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں. روزہ چیز ہی یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے میں تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو. تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. جب تم تنہائی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو یہ سمجھ لو کہ روزے نے تمہیں بینیفٹ کر دیا ہے. تمہارے روزے کی سند مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں جب برا خیال آئے. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. نفس بھی ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان بھی ہمیں ورگلاتا ہے. آپ نے جھٹکنا ہے اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر. جب عمر کا نام لینے سے، عمر کے گلی میں گزرنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو جب آپ کملی والے کا نام لیں گے اپنی تنہائی میں تو شیطان نہیں بھاگے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دل سے، خواہش سے، اور یہ سوچ بنا لیں کہ مجھے شیطان سے محفوظ رہنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے. جو استادوں سے وابستہ ہوتے ہیں نا، یا اپنے مرشد سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی رول ہے کہ وہ آپ کو سٹرینتھن کر دے، مضبوط کر دے کہ آپ نفس اور شیطان کے سامنے کھڑے ہو سکو، جہاد کر سکو. جو استاد آپ کو یہ تربیت نہیں دیتا کہ شیطان کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، نفس کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا. یہ ضروری ہے. یہ کارڈ کو اپنے ہاتھ میں لینا جو ہے، یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس طرح روزہ رکھیں کہ آپ کی تنہائی میں کوئی دخل نہ کسی کا. جب کسی کا خیال آئے، چاہے سجدے میں چلے جائیں، چاہے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نفس کی چالوں سے بچا، مجھے شیطان کی چالوں سے بچا. پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا. اپنے مرشد کو یاد کر لیں، رسول اللہ کو یاد کر لیں، مگر بچنا ہے اس سے، ورنہ روزہ کوئی نہیں ہے. آپ متقی نہیں بنیں گے. اور ہے کیا ہمارے پاس؟ 3 کیٹیگریز ہیں ہماری. پیدائشی طور پہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی فرما برداری سے ہم مومن بنتے ہیں جب اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اور جب تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں تو متقی بن جاتے ہیں. اور متقی ہی کنورٹ ہوتے ہیں اولیاء اللہ میں، وہی شفٹ ہوتے ہیں اولیاء اللہ. متقی بنے بغیر کوئی شخص ولایت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا. جو مرضی وظائف کر لے، جو مرضی کر لے، اس کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو سب سے بڑی مرتبت ہے وہ پرہیزگاروں کی ہے. اب چوتھی چیز حج ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یہ اراکین 5 دن کے پورے کر لیے، حج کیا، اور اس نے کوئی فحش حرکت ان دنوں میں نہ کی، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے 1 دن کا پیدا شدہ بچہ. اب جو 1 دن کا پیدا شدہ بچہ ہے، اس میں کیا کمال ہوتا ہے؟ اس میں عصبیت نہیں ہوتی. آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، وہ آپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا شروع کر دے گا. اسے نہیں پتا کہ آپ کیسے بندے ہیں، کون سے مسلک کے ہیں، کون سی مذہب کے ہیں، کون سے طریقے کے ہیں. تو حج کا مطلب کیا ہے؟ ہر غصہ، ہر نفرت، ہر ضد، ہر عصبیت، ہر گروپ بازی، ہر تفرقہ، اس سے نکلنا ہے، ورنہ حاجی کوئی نہیں. حج کا کارڈ پنچ نہیں ہوا. حج کا کارڈ تب پنچ ہوگا جب آپ معصوم بچے کی طرح اوپن ہارٹ ہو جائیں گے، ہر ایک کو ویلکم کریں گے، ہر ایک سے محبت کریں گے، ہر ایک کی عزت کریں گے. اگر یہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. ہمارے ہاں لوگ حج کر آتے ہیں،
مقدمہ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، دشمنی جس سے ہے وہ ہے، زمین پہ جو قبضہ ہے وہ ہے، جھگڑا بہن بھائیوں سے ہے، وہ مقدمات بازی ہو رہی ہے، مال لوٹا جا رہا ہے، ضد میں قتل کیے جا رہے ہیں حاجی صاحب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ دھوکہ کھاتا ہے؟ وہ دھوکہ اسے دے سکتا ہے؟ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں جس نے انہیں ورغلایا ہوا کہ تم حاجی ہو گئے ہیں، بڑا لطف آیا جی اتھے، لطف کا کوئی چکر نہیں ہے۔ سمجھ یہ ہے کہ میری زندگی آ کے بدلی ہے یا نہیں بدلی؟ اگر میرے لین دین معاملات سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، باخدا حج کوئی نہیں، دھوکہ ہے۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، جو حج آپ کے اندر تبدیلی نہ لائے وہ حج نہیں ہے، پیسوں کا ضیاع ہے۔ اس کو سمجھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے بیان کی، 5 چیزیں ہوتی ہیں، کلمہ طیبہ بھی ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ہر الہ کی نفی کلمہ طیبہ ہے۔ الہ آپ کی دکان ہو سکتی ہے، آپ کا کھیت ہو سکتا ہے، آپ کی نوکری ہو سکتی ہے، آپ کا باغ ہو سکتا ہے، آپ کی فیکٹری ہو سکتی ہے، یہ سب آپ کے الہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی پہ امید نہیں لگانی، تب آپ توحید کو پہنچیں گے۔ توحید تب مکمل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ کو سمجھ لیں، آج سے اس پہ غور کریں، اپنی نماز پہ غور کریں، گھر جا کے بیٹھ جائیں، اکیلے میں بیٹھیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیا میں فحش و منکر سے رک گیا ہوں؟ کیا میری ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو گئے ہیں؟ 2 ہی چیزیں ہیں جس سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے۔ کیا میری حرام کی آمدن بند ہو گئی ہے؟ کیا میں نے رشوت چھوڑ دی ہے؟ نمبر 2، مال بیچنا چھوڑ دیا، کم تولنا چھوڑ دیا، ملاوٹ چھوڑ دی ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو آپ کو پکڑنا ہے، اور جس نے پکڑ لی اسے دنیا میں اللہ بشارت دے گا کہ تجھے ہم نے قبول کر لیا۔ صرف نمازوں کی قبولیت نہیں ہوگی، اس کی پوری قبولیت ہوگی، اس بندے کی قبولیت ہوگی کہ تو آ جا، تو کملی والے کے گروپ میں شامل ہو گیا، پاکیزہ لوگوں میں تیرا شمولیت ہو گئی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا اصحاب رسول کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا؟ تو آج بھی وہ کہہ سکتا ہے، اللہ کو کوئی روک دیا کسی نے کہ آپ سے اپنی رضا کا اظہار کرے؟ کرتا نہیں، اپنے بڑے بڑے ولیوں سے ساری بشارتیں دیتا ہے، ساری بات کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے کسی کو روک رکھا ہے کہ یہ ولایت پہ فائد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کوئی کسی کو مایوس کیا ہے کبھی یا اپنے انعامات کو روکا ہے؟ اس کے انعامات تو جاری و ساری ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ اس لیے آج سے آپ سب نے یہ غور کرنا ہے کہ میرا کارڈ جو ہے وہ پنچ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔